अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बरूई की तरफ से आज हम जिन ज़राए पर बात कर रही हैं वो हमें वक्त के आर पार देखने की दावत देते हैं। ये प्रोफेसर बरूई का हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हिकमत पर मबनी एक तज्ज़िया है जी। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ पुरानी बातों को दोहराना नहीं है। हम आज एक सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे जी कि क्या सदियों पुरानी हिकमत आज के डिजिटल दौर के जो मसाइल हैं, जैसे ऑनलाइन नफरत, सियासी तकसीम और ये नाअहल क़यादत का बहरान, बिल्कुल, क्या ये हिकमत उन मसाइल को हल कर सकती है? तो आइए देखते हैं कि ये कदीम दानिश हमारी जदीद उलझनों के बारे में क्या कहती है। पहली बात जिसने मुझे चौंका दिया वो ये है कि इंसानी फितरत वो कितनी मुस्तकिल है। ऐसा लगता है कि हम आज भी बिल्कुल उसी कश्मकश में हैं जिसमें 1000 साल पहले के इंसान थे। ताकत, अना, इंसाफ के सवालात, मतलब कुछ भी नहीं बदला। बिल्कुल। और ये हिकमत उसी बुनियादी नुक्ते से शुरू होती है। ये हमसे पूछती है कि हमारी असल कदर, हमारी कीमत क्या है। क्या ये हमारे ओहदे में है, हमारी दौलत में, या आजकल के हिसाब से सोशल मीडिया फॉलोअर्स की तादाद में? जी, और यहाँ हमें एक बहुत साफ मेयार मिलता है। इंसान की कीमत वो है जिसमें वो कमाल रखता है। कमाल रखता है यानी हमारी असल कदर हमारे हुनर में है, हमारी काबिलियत में, और माशरे के लिए हमारी अफादियत में है। ये तो आज की जो पर्सनल ब्रांडिंग की दुनिया है उसके मुंह पर एक तमाचा है। बिल्कुल। आज तो सारा जोर इस बात पर है कि आप दिखते कैसे हैं, ना कि आप कर क्या सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये हिकमत दिखावे और खोखले इख्तियार की पूरी इमारत को गिरा देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हकीकी कदर काबिलियत में है, ज़ाहिरी चमक दमक में नहीं। ये उस खामोश एतमाद की बात करती है जो किसी हुनर में महारत से आता है, ना कि उस शोर की जो अपनी अहमियत जताने के लिए मचाया जाता है। तो अगर एक फर्द की कदर उसके हुनर में है तो एक मुआशरे की कदर किस चीज में है? हमने बड़े बड़े निज़ाम बनाए हैं, आईन लिखे, ताकत की हदें मुकर्रर की, लेकिन वो कौन सा एक असूल है जो इन सब से ऊपर है? एक ऐसा असूल जो अगर टूट जाए तो बाकी सब कुछ बेमानी हो जाता है। जी बिल्कुल। उस बारे में एक लकीर खींच दी गई है जो बहुत वाज़ेह है। क्या? हुकूमत कुफ्र के साथ तो बाकी है सकती है, लेकिन जुल्म के साथ नहीं। ये बहुत बहुत गहरी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि कई जालिम निज़ाम तो दहाइयों तक चलते हैं। तो फिर उस जुमले का असल मतलब क्या है कि बाकी नहीं रह सकती? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब ये नहीं कि कल ही तख्ता उलट जाएगा, नहीं। इसका मतलब है कि जुल्म निज़ाम को अंदर से दीमक की तरह खा जाता है। अच्छा। ये समाजी एतमाद की मौत है। ये इदारों के खोखलेपन की तरफ इशारा है। जब इंसाफ का तराजू टेढ़ा हो जाता है तो लोगों का निजाम पर से एतबार उठ जाता है। मुआशरा अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाता है। बिल्कुल। भले ही बाहर से इमारत कितनी ही मजबूत क्यों ना नजर आ रही हो। और इस जवाल की एक सबसे बड़ी निशानी तब जाहिर होती है जब क़यादत का मेयार गिर जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ वो असूल है कि जिसने किसी नाअहल शख्स को ओहदा दिया उसने अल्लाह, इसके रसूल और मोमिनीन से खियानत की। जी। यहाँ उसे सिर्फ एक इंतजामी गलती नहीं कहा गया बल्कि खियानत कहा गया है। ये बहुत सख्त लफ्ज है। जी, क्योंकि प्रोफेसर बरूई के तज्जिये के मुताबिक ये एक इखलाकी खियानत है। इखलाकी खियानत। नाअहल को नवाजना सिर्फ बदइंतजामी नहीं, ये एक इज्तिमाई अमानत में खियानत है। आप उस शख्स के साथ नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के एतमाद के साथ धोखा कर रहे हैं जो इस ओहदे से मुतासिर होगा। लेकिन अमली जिंदगी में इस पर अमल करना ये कितना मुश्किल है। अक्सर लोग कहते हैं कि सिस्टम ही ऐसा है। कोई एक शख्स इस उसूल पर कैसे कायम रहे जब उसके इर्द गिर्द हर काम ताल्लुकात और सिफारिश पर हो रहा हो? ये तो लहरों के खिलाफ तरने जैसा है। ये वाकई मुश्किल है। और देखें, ये हिकमत हमें कोई जादुई हल नहीं देती। तो फिर ये हमें एक इखलाकी कुत्ब नुमा देती है। ये नहीं कहती कि आप अकेले कल ही पूरा निजाम बदल देंगे। ये कहती है कि कम से कम आप अपने दायरा इख्तियार में उस खयानत का हिस्सा न बने, चाहे वो दायरा एक छोटे से दफ्तर का हो या एक घर का। बिल्कुल। ये उसूल एक मेयार कायम करने के लिए है ताकि हमें कम से कम ये तो मालूम हो कि सही क्या है, भले ही हम गलत होता हुआ देख रहे हों। तो ये जो अंदरूनी जवाल की बात हुई, ये अचानक नहीं आता। प्रोफेसर बरूई के तज्जिये में इसे एक खामोश तब्दीली कहा गया है। जी।
مطلب ہماری ترجیحات آہستہ آہستہ بدل جاتی ہیں، ہماری نظر دائمی حقیقت سے ہٹ کر عارضی چیزوں پر جم جاتی ہے۔ جی، اور اس بارے میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ اس کا مقصد دنیا سے بھاگنا سکھانا نہیں، بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ وہ خاموش تبدیلی تب آتی ہے جب ہم اس کی عارضی نوعیت کو بھول جاتے ہیں۔ تب طاقت اور دولت کا نشہ ایک وقتی سرور سے بڑھ کر زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ ویڈیو گیم کھیل رہا ہو اور وہ یہ بھول جائے کہ یہ صرف ایک گیم ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ اس کے لیے گیم کے اندر پوائنٹس اور لیولز ہی سب کچھ بن جاتے ہیں۔ کیا یہ دنیا کا دھوکہ کچھ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور جب ہماری ترجیحات اتنی مادی ہو جاتی ہیں، جب ہم اس گیم میں بری طرح کھو جاتے ہیں، تو ہماری گفتگو، ہمارے تعلقات سب سطحی ہو جاتے ہیں۔ اور یہیں سے ہر طرف ایک بے معنی شور جنم لیتا ہے، اور یہ شور ہمیں اگلے نقطے کا بہترین راستہ دکھاتا ہے۔ جب ہماری ترجیحات مادی ہو جاتی ہیں تو ہماری گفتگو بھی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی بولنا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنی آواز سنوانا چاہتا ہے۔ جی، اور اسی شور کے بارے میں بھی ہمیں ایک معیار دیا گیا ہے۔ جی، ایک ایسا معیار جو آج کے سوشل میڈیا کے دور میں شاید سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر تم بولو تو تمہاری بات خاموشی سے بہتر ہونی چاہیے۔ یہ صرف بولنے کا سلیقہ نہیں، یہ ایک فکری ذمہ داری ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بولنا صرف ہمارا حق نہیں، بلکہ ایک فرض ہے کہ ہم اس سے کوئی بھلائی پیدا کریں۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں ایک میٹنگ میں صرف اس لیے کچھ بولنے والی تھی تاکہ میری موجودگی کا احساس ہو۔ پھر مجھے یہ اصول یاد آیا اور میں چپ ہو گئی۔ اچھا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میری خاموشی نے کسی اور کو ایک زیادہ بہتر نقطہ پیش کرنے کا موقع دیا۔ کبھی کبھی چپ رہنا بھی ایک مثبت عمل ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ یہ اصول ہمیں بے مقصد گفتگو اور فضول بحثوں سے بچاتا ہے۔ جی، یہ ہمیں ٹویٹ کرنے، کامنٹ کرنے یا کچھ بھی کہنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے روکتا ہے اور پوچھتا ہے کیا میرے یہ الفاظ اس خاموشی سے زیادہ خوبصورت، زیادہ بامانی یا زیادہ مفید ہیں جو ابھی قائم ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر خاموشی خود ایک عبادت ہے۔ یہ ہمیں شور میں اضافہ کرنے سے روکتا ہے۔ تو جب ہم ان اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں، جب ناانصافی ہوتی ہے، نااہل کو نوازا جاتا ہے اور بے مقصد شور بڑھتا ہے، تو اس کی ایک انسانی قیمت ہوتی ہے۔ معاشروں میں نفرت، تقسیم اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بتائی گئی ہے، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ یہ نقطہ، یہ آج کے دور کی سیاست اور سماجی تقسیم کی جڑ ہے۔ کیسے؟ اکثر دشمنی نظریاتی اختلاف سے نہیں بلکہ جہالت سے پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم کسی شخص، گروہ یا نظریے کو سمجھے بغیر رد کر دیتے ہیں تو ہم دراصل اپنے خوف اور اپنی لا علمی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ آن لائن ایکو چیمبرز بھی تو اسی اصول پر کام کرتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، وہ ہمیں ان لوگوں سے دور رکھتے ہیں جن سے ہم اختلاف کرتے ہیں، تاکہ ہماری جہالت برقرار رہے اور نفرت بڑھتی رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفرت کا اصل علاج صرف محبت کی تلقین کرنا نہیں، بلکہ علم اور جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ بالکل، جاننے کی کوشش کرنا نفرت کے خلاف پہلا اور سب سے مؤثر قدم ہے۔ ہاں، اسی طرح ایک اور انسانی قیمت ہے جو ہم غصے کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ تم میں سب سے طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے، تو یہ اصل طاقت کی تعریف ہی بدل دیتا ہے۔ یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا غصہ ہمیشہ برا ہوتا ہے؟ کیا ظلم کے خلاف غصہ ایک مثبت قوت نہیں ہو سکتا؟ بہت اہم سوال ہے۔ یہ حکمت بے قابو، تباکون اور انا پر مبنی غصے کی بات کر رہی ہے۔ وہ غصہ جو آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے۔ اچھا، جہاں تک ظلم کے خلاف غصے کا تعلق ہے تو وہ اگر تعمیری اور بامقصد ہو تو وہ کمزوری نہیں، لیکن وہاں بھی قابو کا عنصر اہم ہے۔ مطلب بے قابو غصہ چاہے کتنے ہی اچھے مقصد کے لیے کیوں نہ ہو، وہ نقصان دہ ہے۔ وہ اکثر خود انسان کو اور اس کے مقصد کو جلا دیتا ہے۔ اصل طاقت غصے کے لمحے میں بھی اپنے اصولوں اور ہوش کو قائم رکھنے میں ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ مسائل تو بہت بڑے ہیں۔ ناانصافی، جہالت، غصہ، یہ سب تو ہمارے معاشرے میں گہرائی تک سرایت کر چکے ہیں۔ انسان مایوس ہو سکتا ہے، لیکن یہ حکمت مایوسی پر ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ یہ حکمت مایوسی کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کے لیے ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بیرونی حالات کو بدلنے کی کوشش سے پہلے ایک اندرونی تبدیلی آج بھی ممکن ہے۔
اور ہر بڑی تبدیلی کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ جی، یہ اس ایک چیز پر توجہ مرکوز کرتی ہے جس پر ہمارا اختیار ہے، ہمارا اپنا نفس۔ تو یہ ایک طرح سے ذمہ داری واپس فرد پر ڈال رہی ہے، یہ کہنے کے بجائے کہ دنیا خراب ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے اپنے اندر جھانکو۔ جی، اور یہ بہت با اختیار بنانے والا خیال ہے۔ غصے کے لمحے میں صبر کا انتخاب کرنا، بولنے سے پہلے یہ سوچنا کہ کیا میرے الفاظ خاموشی سے بہتر ہیں، اور ناواقفیت کی بنیاد پر نفرت کرنے کے بجائے جاننے کی کوشش کرنا۔ جی، یہ وہ چھوٹی چھوٹی اندرونی تبدیلیاں ہیں جو باہر کی دنیا میں سکون اور توازن لا سکتی ہیں۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ یہ اصلاح کا نقطۂ آغاز ہے۔ چلے اس ساری گفتگو کو چند نکات میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کون سے خیالات ہیں جنہیں ہمیں اپنے ساتھ اس سفر میں رکھنا چاہیے؟ میرے خیال میں پہلا تو یہ ہے کہ ہماری اصل قدر ہمارے عہدے یا دولت میں نہیں، بلکہ ہمارے کردار اور ہمارے ہنر میں ہے۔ دکھاوے سے زیادہ قابلیت اہم ہے۔ دوسرا یہ کہ انصاف کسی بھی نظام کی بقا کے لیے ہوا اور پانی کی طرح ضروری ہے۔ ظلم کے ساتھ کوئی معاشرہ زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تیسرا یہ کہ اصل طاقت چیخنے چلانے یا غصہ کرنے میں نہیں، بلکہ اپنے غصے پر قابو پانے میں ہے۔ یہ اندرونی ضبط کی طاقت ہے جو بیرونی طاقت سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ چوتھا یہ کہ علم ہمیں نفرت اور تعصب سے بچاتا ہے۔ جو چیز ہم نہیں جانتے ہم اکثر اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ ڈر نفرت میں بدل جاتا ہے۔ تو جاننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی، اور پانچواں یہ کہ ہمارے الفاظ کی قیمت تبھی ہے جب وہ خاموشی سے زیادہ قیمتی ہوں، ورنہ خاموشی بہتر ہے۔ کم بولنا لیکن سوچ کر بولنا۔ یہ کچھ خیالات ہیں جن پر ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ ان نکات پر غور کریں، اور اگر کوئی بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اپنی سوچ کو کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اس گفتگو کو مل کر آگے بڑھاتے ہیں۔ شاید ہماری اجتماعی سوچ کسی ایک دل میں تبدیلی کا بیج بو دے۔ اب آتے ہیں پروفیسر بروہی کے مجموعی تجزیے کی طرف۔ وہ اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام جذبات کی بات نہیں کرتے، وہ معیار قائم کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ان کی حکمت جذباتی نعرے بازی یا وقتی جوش و خروش کے لیے نہیں ہے، یہ ٹھوس معیارات قائم کرتی ہے، قیادت کے لیے، انصاف کے لیے اور ذاتی کردار کے لیے۔ تو یہ ایک واز سے زیادہ ایک بلو پرنٹ ہے، ایک فعال اور اخلاقی معاشرے کا نقشہ۔ بالکل۔ پروفیسر بروہی کا ماننا ہے کہ یہ حکمت جھوٹی قیادت، جذباتی افراتفری اور ادارہ جاتی زوال کی جڑوں کو کاٹ دیتی ہے۔ یہ ایک طرح کا تشخیصی آلہ، ڈائگنوسٹک ٹول ہے۔ اچھا، آپ ان معیارات پر کسی بھی معاشرے کو پرکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے پروفیسر بروہی کہتے ہیں کہ اگر معاشرہ واقعی نہج البلاغہ کی اس روح پر عمل کریں تو ہمارے اکثر سیاسی اور سماجی بحران اخلاقی طور پر ناممکن ہو جائیں گے۔ اور آخر میں ایک بات جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کہا گیا ہے کہ انہیں راحت کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کے لیے پڑھا جائے، نعروں کے لیے نہیں بلکہ خود احتسابی کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ حکمت ہماری اصلاح کے لیے ہے تو وہ کون سی ایک اصلاح ہے جو اس وقت ہماری اپنی زندگی ہم سے مانگ رہی ہے؟ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ میں کیوں نہ سوچوں فیصلے سے پہلے۔